औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर माइनिंग के हवाले से बात करते हैं, माइनिंग से रेलिवेंट लोगों के बात करते हैं, माइनिंग के स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज़ करते हैं। तो आज हम अपने एक ऐसे दोस्त की सक्सेस स्टोरी आपके सामने रखेंगे जिन्होंने एक बहुत ही छोटे लेवल से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और ये माइनिंग मशीनरी का काम करते हैं, अर्थ मूविंग मशीनरी का काम करते हैं। जावेद अहमद इनका नाम है। इनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो हम मिलते हैं जनाब जावेद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जावेद अहमद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है? आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला का हम आपको वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग इनसाइड पे। तो हम आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, आपकी लाइफ की जर्नी सुनना चाहते हैं, अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि आपने अपना कैरियर कब, कहाँ से, कैसे स्टार्ट किया। यूसुफ भाई, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सन 2005 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उससे सन 2005 से। और अगर वैसे मैं इस फील्ड में 1997 में आया था। ठीक है। इस फील्ड में जो एक्चुअल आया था, तो पिछले 7-8 साल तो समझे बस वर्करों की तरह काम ही सीखते रहिए। आपकी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन क्या आपकी? कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली मंडी बहुद्दीन से बिलोंग करता हूँ जी, लेकिन 1997 से बस पिंडी का होके रह गया हूँ। ठीक है जी जी। तो कैसे आपने कैरियर स्टार्ट किया? 97 से आपने कैरियर स्टार्ट किया? जी 1997 में बिल्कुल। और क्या काम शुरू किया था? यही मशीनरी से रिलेटेड। पहले हमारी सराय खरबूजा एक तरनोल के साथ जगह है, वहाँ पे पार्ट्स का बिजनेस था, इसी हैवी मशीनरी का स्टार्ट लिया वहाँ से। और 2005 में ये मैंने अपना मशीनरी का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाइम तो लगा, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं। नहीं, पहले आपने किसी के साथ जॉब शुरू की, काम सीखा, मैकेनिक से स्टार्ट लिया? हाँ बिल्कुल। ये हम चाहते हैं कि थोड़ी सी डिटेल के साथ आप अपनी स्टोरी सुनाएं। मैंने सुनी हुई है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मोटिवेशनल, और इससे बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आज हमारा नौजवान बहुत डिप्रेस है, बहुत मायूस है, परेशान है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप जैसे लोग उनके लिए एक उम्मीद की किरण हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी स्टोरी सुन के बहुत से लोगों को की एक हौसला अफजाई होगी। तो मैं इस वजह से चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी डिटेल के साथ कि कितने पैसों से आपने कैरियर स्टार्ट किया, किन हालात में आप घर से निकले, वो वहाँ से स्टार्ट करें सर। यूसुफ भाई, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1997 में जब ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, सॉरी, जब मैं इस फील्ड में आया जी, स्कूल छोड़ा, मैट्रिक की छोड़ा। आपकी तालीम मैट्रिक है? मैट्रिक तक थी जी। ओके। तो उसके बाद सराय खरबूजा में, जैसे आपको मैंने बताया कि पार्ट्स का हमारा काम था वहाँ पे मेरे बुजुर्गों का, ये हैवी मशीनरी से रिलेटेड। इसमें उनकी भी बड़ी कुर्बानी है जी, मेरे बुजुर्गों की। हकीकत बात पूछे, क्योंकि देखें वो खुद सिविल इंजीनियर थे। मेरे बड़े भाई, उन्होंने जब मैट्रिक में छोड़ा तो मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं शायद 5 या 6 क्लास में पढ़ रहा था। तो वो घर पे बड़े परेशान थे, यार लोग क्या कहेंगे कि वालिद इंजीनियर और बेटों ने मैट्रिक में छोड़ दिया है, ये किस तरह, ये तो मैं तो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा हूँ और गुजार लूँगा, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा बिजनेस मैं ढूंढूं कि ये अपनी ज़िंदगी आगे जा लेके चलें। ठीक है। तो उन्होंने ये हैवी मशीनरी का बिज़नेस स्टार्ट किया 1993 में शायद। आपके वाले साहब ने? मेरे वाले साहब ने ये हैवी मशीनरी के पार्ट्स का काम, तो मेरे बड़े भाई करते थे। तो 1997 में भाई भी मेरे मतलब ये काम छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं करा। आपने मैट्रिक कब की थी? 1997 में। 97 में ठीक है। मैट्रिक की थी, और उसी दौरान ही बिजनेस भी स्टार्ट हुआ? हाँ, मतलब जब जैसे मैट्रिक किया तो मैं आ गया जनाब अपनी शॉप पे। ठीक तो है। बस वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर 2002 में मेरी शादी हो गई। ठीक है। और 2005 में मतलब कुछ मामलात, मेरे छोटे भाई भी इस बिज़नेस में आ गए, तो मुझे अलहदा होना पड़ा, तो मैं कराची चला गया। ठीक है। तो कराची में मैंने कोई 7-8 माह यही मशीनरी से रिलेटेड काम किया। अभी मशीनरी ली, उन्हें डिसमेंटल किया, उसमें अल्लाह ताला ने अच्छी बरकत दी।
تو پھر 2005 میں جب واپس پنڈی آیا تو میں نے جناب یہاں پہ آ کے یہ ہیوی مشینری میں ایک پہلی مشین پرچیز کی. مجھے آج بھی وہ مشین میرے ساتھ ہے. کون سی مشین لی؟ D8K کیٹرپلر. ٹھیک ہے. اور کتنے کی لی تھی؟ دیکھیے وہ دور اچھے تھے اس وقت. باہر سے امپورٹ کرتے تھے ہم لوگ. پاکستانی 1.2 ملین میں مشین پہنچ جاتی تھی. 1.2 ملین میں پاکستانی روپیز میں؟ پاکستانی روپیز میں. آل کسٹم ٹیکس کلیئر, فریش امپورٹ. اوکے. آج وہ مشین کتنے کی ہے تقریباً؟ کتنے کی پہنچتی ہے آج؟ تو سر دیکھیں نا 1.2 وہ سوری جو پہلی مشین آپ نے خریدی تھی. جی 1.2 ملین کی مشین اس وقت تھی. ڈیوٹی اس پہ نہ ہونے کے برابر. ٹوٹل 80,000 اس پہ ٹیکس تھا. چاہے آپ ایک چھوٹی مشین لیں چاہے بڑی مشین لے کے آ جائیں. ایگریکلچر کی اس میں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ 2008 میں شاید زرداری صاحب کا دور تھا. اس وقت انہوں نے اس پہ پر کے جی ڈیوٹی لگا دی تھی. اچھا. تو 120 روپیز پر کے جی. تو آپ D8K کا 35 ٹن ویٹ ہے, اسے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 5 ملین پلس صرف ڈیوٹی لگا دی. ٹھیک ہے. تو آج 2023 میں یہ مشین اگر منگوائیں تو تقریباً کتنے کی پہنچتی ہے ڈیوٹیز شامل کر کے؟ آج اگر منگوائیں تو منیمم آپ کو یہی ڈوزر 2 کروڑ پلس میں 2 کروڑ پلس میں پاکستان پہنچے گا. اس کی بہت ساری وجہ دیکھیں. ہماری کرنسی بڑی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ڈالر مشرف صاحب کا دور تھا 2007-8 تک ڈالر 60-62 روپیز پہ تھا. ایسے ہی ہے. آج ڈالر ہمارا کہیں کھڑا نہیں ہو رہا, 300 پلس مائنس یہ چل رہا ہے. باہر تو مشینری کی وہی قیمت ہے. یہ اولڈ مشینری, یہ جو پاکستان میں مشینری چل رہی ہے باہر یہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ D8K کی جو بات کر رہی ہے 1982 میں مینوفیکچر ہونا بند ہو گئی تھی. اچھا. جی 1982 میں. اور ہم آج تک اس کو 2023 میں بھی آج بھی وہ مشین چلا رہے ہیں. صحیح. D8K کے بعد انہوں نے 1983 میں لانچ کی تھی D8L. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے D8N, پھر D8R, پھر D8T. وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگ آج تک وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں D8K پہ. اوکے. تو جاوید صاحب آپ نے 2005 میں پہلی مشین ایک خرید لی. جی الحمدللہ. اس کے بعد کی سٹوری کیا ہے؟ اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ کرم کرتے گئے جی الحمدللہ. آج اللہ کا دیا بہت کچھ. الحمدللہ. آج آپ کے پاس کتنی مشینیں ہیں؟ الحمدللہ کافی ہے جی. تقریباً نہیں میرا نہیں خیال, یونٹ بتاؤں میں شکریہ میں آ جاتا. الحمدللہ. اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ والدین کی دعائیں. وہ تو سب کے والدین کرتے ہیں. جی کوئی والدین ایسا نہیں ہے کسی کا وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرتا, وہ تو سب کے لیے کرتے ہیں. آپ کی اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آج کل کی جنریشن نا بس وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی کہ تلی تے سرے ہو جم جاوے. ٹھیک ہے. کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور جلدی سے ہمیں سب کچھ مل جائے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں, آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے اس میں سرخرو کرتا ہے. تو آپ صرف ڈوزرز میں کام کرتے ہیں یا اور بھی مشینری آپ؟ نہیں اس وقت تو میں صرف ڈوزرز میں ہوں. بیچ میں گیا تھا ایک دفعہ گریڈر, ایکسیویٹر, رولرز کی طرف بھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہیوی مشینری کی فیلڈ بڑی ٹف فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پر اسپیسیفک یہ جو بلڈوزر ہے نا یہ سب سے زیادہ ٹف ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو صحیح ٹائم نہیں دے پا رہا تھا, جس وجہ سے میں نے وہ واپس چھوڑ کے اسی مشینری ڈوزروں کو جو ہے نا میں نے نہیں چھوڑا آج تک. تو کن کن اداروں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں؟ اس وقت میرے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں OGDCL کے ساتھ چل رہے ہیں. سیزمک کرو جو ان کے SP 1 2 3 4. ٹھیک ہے. اور ماڑی پیٹرولیم کے ساتھ بلوچستان میں موسیٰ خیل میں. ٹھیک ہے. ہاں جی الحمدللہ جی. اور باقی سیولز کی 1-2 سوسائٹیاں ہیں وہاں پہ کچھ یونٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی کاموں کے حالات اتنے بہتر نہیں ہے, کچھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. جی. اور مطلب کہ زیادہ تر آپ کے مائننگ کے پروجیکٹس میں ہیں, یعنی کہ ایکسپلوریشن کے پروجیکٹ میں, جیسے OGDCL ہے, ماڑی پیٹرولیم ہے, اور اس طرح کے اداروں کے ساتھ کچھ جو سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہیں. جی بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر کیسا ہے, کیا ہے ملک کا فیوچر کیسا ہے؟ اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں گی, نہیں ہوں گی, کیا؟ یوسف صاحب امید پہ دنیا قائم ہے. مجھے یہ صاحب کی ایک بات پہ نا ایک بات یاد آ گئی. جی بالکل سنائیے. یوسف بھائی 2018 میں سویڈن میں تھا. ٹھیک ہے.
تو وہاں پہ ایک مشین دیکھ رہا تھا، تو ان سے میں نے ریٹ شیٹ اس کے پوچھے، تو پاکستانی سمجھے 12,000 یورو اس نے ڈیمانڈ کی. تو مجھے بڑی چیپ لگی اس حساب سے جیسے پاکستان میں تھی، مطلب ریٹس D9 ڈوزر کافی کاسٹلی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے ایک دن کا ٹائم دیا، میں نے کہا میں کل آپ سے فائنل کروں گا. تو میں نے جب اپنے ایجنٹس سے کراچی میں بات کی کہ اس پہ کتنی ڈیوٹی آ جائے گی، تو باخدا آپ کو پتہ ہے 50 ٹن پلس اس کا ویٹ ہے. انہوں نے مجھے 8 ملین پلس صرف اس کی ڈیوٹی بتائی. باقی وہاں سے اگر لے کے آتے ہیں رو پہ کنٹینر میں تو D9 آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلیٹ چارجز جو تھے وہ بھی تقریباً $10,000 سے اوپر جا رہے تھے. تو خیر دوسرے دن میں گیا ان کے پاس، ان سے معذرت کی. ٹھیک ہے. اس نے کہا کیا ریزن ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھیں کہ اتنا مجھے ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، اتنی ڈیوٹی ہے، یہ کاسٹ آ رہی ہے. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ تمہارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں بڑا سرپرائز ہوا کہ تم نے نہ پاکستان دیکھا، نہ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی. تو مجھے وہ کہتی کہ دیکھیں یہ جو مشینری ہے نا، اس نے ملک ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. ارتھ ورک کے کام جتنے بھی ہیں، پہاڑی روڈس، یہ وہ. ٹھیک ہے. تو جس ملک میں اس مشینری پہ ٹیکس ہے وہ کیسے ترقی کرے گا؟ وہ ترقی یافتہ ملک ہے، ہم ترقی پذیر ہیں بھی. بالکل ٹھیک ہے. یوسف صاحب بدقسمتی کے ساتھ بس اب کیا کہوں جی کہ سیاستدانوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران دے جی. آمین. آپ کی کمپنی میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی اس وقت 50 پلس ہیں ورکرز. 50 پلس ورکرز ہیں. اور آپریٹرز کتنے ہیں؟ بس آپریٹر، ہیلپر اور جو فور مین ہے، مکس ٹوٹل سب کو شامل کر کے جو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ ماشاءاللہ ٹریول بھی کرتے ہیں دنیا، اپنے کافی سارے ملکوں میں گئے ہیں. جی جی. تو کن کن ملکوں میں ابھی تک آپ جا چکے ہیں؟ ہاں میں جی جاپان، ٹرکی، دبئی، ملیشیا، ناروے، سویڈن، ڈینمارک، فن لینڈ، اسپین، سوئٹزرلینڈ، قطر، کافی سارے ملکوں میں ٹریول کیا جی. ویری گڈ. تو یہ ٹریولنگ کا آپ کو شوق ہے یا اپنے بزنس ٹور پر جاتے ہیں؟ ہاں یوسف صاحب مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے، اور انشاءاللہ میں فیوچر پلان کر رہا ہوں 2024 میں بائی روڈ پاکستان ٹو لنڈن. ویری گڈ. ویری گڈ. بائی روڈ پاکستان ٹو لنڈن. UK. ویری گڈ. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ. یہ تو بڑا ایکسائٹیڈ ٹرپ ہوگا. جی بالکل. اکیلے جا رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کمپنی میں جا رہے ہیں؟ ہاں یوسف بھائی ابھی تو میں اکیلا ہوں، لیکن دوستوں کو دعوت دوں گا ساتھ آئیں، مل کے دنیا ایکسپلور کرتے ہیں. اس چینل کی توسط سے اگر کوئی دوست ان کا ہم خیال بننا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا اس کی ایک وجہ ہے جی جس وجہ سے میں یہ ٹرپ کر رہا ہوں. دیکھیے بندہ سیکھتا ہے. جی میں نے یوٹیوب پہ کافی سرچ کیا، ابھی تک پاکستانی پاسپورٹ پہ اس طرح ویزے گیٹ کر کے سوشل میڈیا پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ گیا ہو. ایک کراچی کا کوئی نوجوان ہے جو ٹرکی تک گیا ہے، یا ایک کوئی بائکر ہے لیکن اس کے پاس وہ ہے جرمن پاسپورٹ ہے. ان کو تو ویزوں کی ضرورت نہیں ہے، انٹری لیتے آتے ایزیلی آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس پاسپورٹ پہ ویزے لے کے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. بس یہ شوق ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ ضرور کروں گا. ویری گڈ. چلے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آپ کی اس جرنی کو سکسیزفل کرے. آپ اپنی لائف میں آپ کی انسپائریشن کس سے ہے، کس سے متاثر ہیں؟ اپنے والد صاحب سے. والد صاحب حیات ہیں ابھی بھی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کیا ایج ہے ان کی؟ میری ایج 46. نہیں آپ کے والد صاحب کی؟ 66. ماشاءاللہ. ہی از آلسو ینگ. Oh yes. تو وہ بھی جاب شاب کر رہے ہیں، بزنس میں ہیں کیا؟ نہیں وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. انجوائے کر رہے ہیں. ویری گڈ. اور آپ بھائی کتنے ہیں سر؟ ہم 4 بھائی ہیں. دوسرے بھائی بھی اسی بزنس میں ہیں، ارتھ موونگ مشینری میں؟ نہیں میں اکیلا ہوں اس فیلڈ میں. آپ اکیلے ہیں. جی جی. فیوچر کا کیا پلان ہے، کیا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یوسف بھائی میں بس دنیا ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. ان فیوچر انشاءاللہ یہ پہلا ٹرپ تو میرا جو ہوگا پاکستان سے UK، اس کے بعد انشاءاللہ جاپان، US، کینیڈا آپ مجھے دیکھیں گے.
اپنی یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب تو پاکستان کے کون کون سے شہر آپ نے ایکسپلور کیے ہیں؟ پاکستان کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شہر ہو جو میں نے ایکسپلور نہ کیا ہو. آئی تھنک ہاں بالکل ایسا ہی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. یعنی انڈیا واگا بارڈر سے شروع ہو جائیں, اس سائڈ مظفر آباد چکوٹھی سے ہوتے ہوئے, چائنا سوس بارڈر سے ہوتے ہوئے تورخا اور کوئٹہ کے ساتھ چمن اور بزدار, مطلب میرے تقریباً آلموسٹ پورا پاکستان ہے نا. اچھا, جو آپ نے سکسیزفل پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کوئی لسٹ اس کی؟ کافی سارے ہیں جی یوسف صاحب, کون کون سے آپ کو بتاؤں جی. میگا پروجیکٹ جن پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن میں نے کیا ہے, جہلم سٹی ہاؤسنگ میں کیا ہے, لاہور LWMC کے ساتھ کیا ہے, جو میں نے کام ختم کیا ہے وہاں پہ. اور ماڑی پیٹرولیم کے ساتھ آلریڈی کر رہا ہوں, ابھی بھی OGDCL کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. کافی سوسائٹی ہیں جی, کافی کام ہے. کرک, ہاں لاسٹ ہم نے جو پروجیکٹ ختم کیا تھا کرک بنا چڑھائی والا ایک پروجیکٹ تھا, 12 کلومیٹر ڈائیورشن روڈ تھا وہ. اس کے علاوہ ڈنڈول سیمنٹ, گریوال سیمنٹ, کافی بہت زیادہ ہیں جی, بہت ہیں. ویری گڈ. انٹرنیشنل پروجیکٹ بھی آپ نے کیا ہے؟ نہیں ابھی تک نہیں جی. آج ہماری ایک میٹنگ تھی اپنے انجینئرس کی, انسٹیٹیوشن آف انجینئرس پاکستان کا میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. تو وہاں پہ ہمارے ایک انجینئر دوست نے بات کی کہ سعودی عربیہ میں ایک جو سٹی بن رہا ہے میون یا نیون, ہاں شاید اس طرح کا کوئی نام ہے, اس کے اندر بہت بڑی بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں, ڈیولپمنٹ کی, کنسلٹنٹس کی, ارتھ موونگ کی, ہر طرح کے. تو آئی سجیسٹ یو آلسو ٹرائی دیئر, کیونکہ بہت زیادہ بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں, اور ہمارے کافی بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ وہاں پہ جا بھی رہے ہیں بزنس کے لیے. یہ حبیب رفیق اور اس طرح کے جو ڈیولپرز ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں. تو آئی سجیسٹ یو آلسو ٹرائی دیئر, تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو. آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی فلیٹ ہے, میں نے دیکھی ہے, اور آپ کا کام کا انداز بھی بہت اچھا ہے, بہت بہتر انداز میں آپ کام کرتے ہیں. تو آئی سجیسٹ یو آلسو گو دیر. اور وہاں پہ شاید کچھ 4 روزہ اس وقت ایگزیبیشن سٹارٹ ہوئی ہے, شاید کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں نا, اور دنیا سے کنسلٹنٹس اور پروجیکٹس کے حوالے سے اس پہ ایگزیبیشن ہے, پریزنٹیشنز ہیں وہ اس حوالے سے نا. آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے اس بزنس میں, جو آپ مشینری, یا آپ خود ہی اپنے کمپیٹیٹر ہیں؟ میں خود ہی ہوں شاید اپنا کمپیٹیٹر اس میں کوئی ہماری ڈوزروں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس اتنی بڑی فلیٹ ہوگی ڈوزرز کی. پاکستان میں اتنی کسی کے پاس نہیں ہے, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. ہماری ایک یونین بنی تھی جس کا میں الحمدللہ پریزیڈنٹ بھی ہوں, ٹھیک ہے, ڈوزر ویلفیئر یونین کے نام سے. تو مشینری جی الحمدللہ اس وقت بہت ہے میرے پاس. ماشاءاللہ. تو مزید ایڈ اپ بھی کر رہے ہیں یوسف بھائی؟ ابھی نہیں. ٹھیک ہے, اب بھی ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, پروجیکٹس ابھی ہیں نہیں ایسے کوئی. آپ نے ڈائیورسیفیکیشن کی طرف بھی گئے ہیں, اپنا بھی کوئی ادر دین مشینری بھی آپ نے کوئی پروجیکٹ کیے ہیں, اپنا اون پروجیکٹ کوئی لینڈ ڈیولپمنٹ کا یا مائننگ کا؟ نہیں, ذاتی میں نے اپنا نہیں کیا, کیونکہ یہ اپنی جو کے ارتھ موور لمیٹڈ ہے, پہلے میری سول پروپرائٹر تھی, آپ کو پتہ ہی ہے. یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ فارم ہے یہ میں نے رجسٹر کروائی تھی 2020 میں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بیبی ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بھی بڑا ہوگا جی, انشاءاللہ. تو نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بزنس میں آنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی زیادہ سرمایہ بھی نہیں ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وہ کیسے بزنس میں انٹر ہو سکتا ہے؟ یوسف بھائی ایسا ہے کہ دیکھیں, میرا ایک ہی بیٹا ہے جی, ارسلان. میں اسے بھی کہتا رہتا ہوں عموماً کہ یار دیکھو بیٹا, آپ کو جو دل کرتا ہے وہ کام کرنا چاہے نا کرو, میں نہیں روکوں گا آپ بالکل کرو اسے. حالانکہ وہ دیکھیں بدقسمتی سے ہماری یہ مشینری کی جو فیلڈ ہے نا سر, اس میں یہ نیکسٹ جنریشن میں یہ کام نہیں جاتا.
اچھا. میں نے بڑا سرچ کیا. جب سے پاکستان بنا یہ ہیوی مشینری والے کافی آئے چلے گئے کہ یار نیکسٹ کسی نے یہ کام سنبھالا ہو, والد کا کام بیٹے نے سنبھالا ہو, یہ مشینری چلانے والا. ٹھیک ہے. ایسی ایک ایگزامپل نہیں ہے ایسا آج تک. ٹھیک ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں چلانا تو یہ ہے نا کہ دیکھیں والد اگر کوئی 2-4 یونٹ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا تو بیٹے نے اس کو آگے بڑھایا ہو, ایسا کچھ کیا ہو. ایسی ایک ایگزامپل نہیں ہے آج تک. ٹھیک ہے. تو اچھا بیٹے کو بات وہ کر رہے تھے کہ بیٹے کو بھی میں نے کہا کہ یار دیکھو بیٹا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن اس کے لیے پہلے تم ایکسپیرینس لو. ٹھیک ہے. بس تمہیں شو روم کا کام کرنا ہے ایگزامپل, تو جاؤ پہلے بیٹا اس پہ 1 سال بیٹھو جا کے. ٹھیک ہے. دیکھو اس میں اس کی کیا ہونا ہوا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کرو. ٹھیک ہے. مطلب کہ جو بندہ بزنس میں آنا چاہتا ہے پہلے اس سے متعلقہ کسی ادارے میں, کسی شو روم پہ, کسی کمپنی میں, جو بھی اس سے کنسرنڈ ہے ان کے ساتھ جا کے کام کریں, بڑے کم معاوضے میں کام کریں, فری میں کام کریں, لیکن وہاں سے وہ ایکسپیرینس گین کریں اور دین پھر اپنے اس بزنس کی طرف آئے. دیٹ از گڈ. ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ اپنے فارغ ٹائم کو کیسے کل کرتے ہیں؟ ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ ہابیز تو میں جی بس یہ مشینری کی ہو کے رہ گئی, فارغ ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک یہاں پہ میں ورک شاپ میں ہوتا ہوں. مشینری جو کاموں سے آئی ہوئی ان کو دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں, جو کام مینٹیننس کا وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم نے ان کو اوکے کنڈیشن میں کھڑی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ راضی کا جی, اللہ تعالیٰ آگے دے گا کام. ورک شاپ آپ کی اپنی ہے, اس کی مینٹیننس خود کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی. گڈ. خود بھی جانتے ہیں اس کام کو؟ بالکل جی. میں نے تو آپریٹری بھی کی ہے اور مکینکی بھی کی ہے. حالانکہ آپ اپنے ڈوزر کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں. الحمدللہ جی, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی آپ کا مکینک یا آپریٹر ڈاج نہیں کر سکتا کہ یہ اس میں ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ باس کو اس کی ہر چیز کے بارے میں نالج ہے, پتہ ہے کہ وہ خود بھی کہے گا کہ نیچے اترو سیٹ سے, میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں نا, خود آپریٹ کر کے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا جی, ماڑی کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, تو ماڑی میں یہ کہ 365 ڈیز کوئی چھٹی نہیں. ٹھیک ہے. کوئی عید شید شب رات کچھ بھی چھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا یہ شاید 2018 میں وزیرستان میں ہم کر رہے تھے کام. ٹھیک ہے. تو عید نزدیک آ گئی تو میرے ورکر وہاں سے نکل آئے. کمپنی کے ساتھ میرا ایگریمنٹ تھا کہ چھٹی نہیں کریں گے. تو میں یہاں سے نکلا, وہ لوگ واپس آ رہے تھے, تو کوہاٹ میں ہمارا آمنا سامنا ہو گیا آپ کے ورکرز کے ساتھ. تو ان کو میں نے کہا یار میرا تو یہ مسئلہ ہے. تو خیر کچھ مان گئے, ایک آدمی مطلب کم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب یقین کریں میں نے انہیں اپنے ساتھ لیا, میں نے عید کا دن بھی وہاں گزارا کیمپ میں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کام کرنا جی زندگی میں, کام کریں گے تو سب معاملات ہیں, ادروائز. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب کوئی گیم شیم کھیلتے ہیں؟ نہیں ابھی تک تو کوئی ٹائم نہیں ملا مجھے. سیاست کا شوق ہے؟ بالکل نہیں. مطلب کہ انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کا اگلا پھر یہ ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ چلو یار کوئی اب کسی پارٹی کو جوائن کروں یا اپنی پارٹی بناؤں, کوئی سیاست کو پاور کو پالیٹکس. نہیں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے سر. ابھی تک کسی پارٹی نے اپروچ نہیں کیا کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر بن جائیں؟ نہیں بالکل نہیں, اور کیا بھی نہیں, اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں جی. ہم بس ایک عام سی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں جی. بس مجھے شوق ہے گھومنے کا, وہ جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے انشاءاللہ دنیا ایکسپلور کرنی ہے بس انشاءاللہ. چیمبر کی پالیٹکس اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کبھی کیا؟ بالکل نہیں, کسی چیز میں کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, سوائے یہ جو ہماری ڈوزروں کی جو ویلفیئر یونین بنی تھی. ٹھیک ہے. سب دوستوں کے بہت زیادہ اصرار پہ میں بن تو گیا ہوں. دیکھیں. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جاوید صاحب. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کی یہ سٹوری بہت پسند آئے گی, اور یہ ایک انسپائریشنل سٹوری ہے. میں آپ کو جانتا ہوں, آج آپ نے بڑا کثر نفسی سے کام لیا ہے. شاید آپ کا پہلا یہ انٹرویو ہے کہ آپ نے جس سکریچ لیول سے اپنی لائف کو سٹارٹ کیا تھا, بہت ہی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ آپ ایک بہت اچھے لیول پہ ہیں. میرے علم کے مطابق شاید مور دین 200 یونٹس آپ کے پاس ہیں. یعنی بہت زیادہ کر رہے ہیں جی.
تو ناظرین انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اس کی ایک اگزامپل آپ کے سامنے جاوید احمد صاحب کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ کوالیفیکیشن ہو, بہت زیادہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو, بہت زیادہ فنانشیل رچ ہو. نہیں, انسان کی ڈٹرمینیشن اور وہ ایک کام کے لیے لگ جائے اور مشکل مزاجی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے. تو ہم انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ جاوید صاحب. تھینک یو ونس اگین. السلام علیکم.